अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियेकार मज़हर बरलास साहब और अली रज़ा अलवी साहब ने। नाज़रीन, जब बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद अब सिंध जो है वो दहशत गर्दों के निशाने पर आ गया है और कराची के अंदर कराची पुलिस चीफ के ऑफिस पर दहशत गर्दों ने धावा बोला है और वहां पर पुलिस और रेंजर्स की इस वक्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। आज प्रोग्राम की टॉप स्टोरी यही होगी और कराची की ब्यूरो चीफ जिले हैदर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम ताज़ा तरीन मालूमात भी हासिल करेंगे। उसके साथ आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि जब हमारी तहरीक शुरू होगी तो जेलों में जगह नहीं रहेगी, जबकि दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भी इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर तैयारी मुकम्मल की हुई है। क्या किया जा रहा है वफाकी दारुल हुकूमत में, इसकी तमाम तर तफसीलात से भी आपको हम आगाह करेंगे। उसके साथ हम बात करेंगे कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब ने दावा किया है कि जो परवेज इलाही साहब की ऑडियो लीक का मामला है, ये परवेज इलाही साहब की टेप कोई मामूली नहीं, ये निज़ाम अदल पर एक सवालिया निशान है। किस जाने वो इशारा कर रहे हैं और किस तरह एफआईए इस मामले की तहकीकात को मुकम्मल करेगी, ये भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ सदर मुमलिकत ने एक मरतबा फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखते हुए फौरी तौर के ऊपर मुशावरत की या मुज़ाकरात की दावा दी है कि आए इस मामले के ऊपर बैठें और जिस बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है उसको तर्क कर दें। और प्रोग्राम के आखिर में हम बताएंगे उस एक्सक्लूसिव स्टोरी के बारे में जो जीटीवी न्यूज़ ने ब्रेक की, मुल्क भर के अंदर जो पावर ब्रेक डाउन हुआ था उसकी क्या हतमी रिपोर्ट सामने आई है, क्या एक्शन तजवीज किए गए हैं और किन जिम्मेदारान को बचाने की कोशिश की गई है। तो ये आज की हमारे प्रोग्राम की स्टोरीज होंगी। मज़हर बरलास साहब का पैगाम और उसके बाद हम कराची के अंदर जो इस वक्त कार्रवाई जारी है उसके ऊपर बात करेंगे। जी बरलास साहब। हस्ब साबक हस्ब रवायत दुआ है पाकिस्तान के लिए, अल्लाह ताला हमारे इस अजीम वतन को सलामत रखे। मुश्किलात हैं लेकिन हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे और ये मुल्क तरक्की करे। जी भट्टी साहब। जी नाज़रीन, मामला ये है कि दहशत गर्दों ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब रुख किया है सिंध का और कराची पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में दहशत गर्दों ने एक बड़ी कार्रवाई की और जहां पर कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वहां पर हमला किया। वहां पर दाखिल हुए पुलिस और रेंजर्स ने कार्रवाई का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है और अब तक की जो इतलात सामने आई हैं उसके मुताबिक 4 फ्लोर को क्लियर कर लिया गया है। हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में जीटीवी न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ जिले हैदर साहब ने, जो कि खुद भी जो क्राइम के हवाले से जो बीट्स है उसके ऊपर उनकी खुसूसी ग्रिप है। उनसे हम ताज़ा तरीन मालूमात भी हासिल करेंगे और पूछेंगे कि अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है। जिले हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। हमें ज़रा बताइएगा कि किस वक्त ये वाकया ये मंजर आम पर आया और कैसे ये दहशतगर्द इस अहम तरीन कराची पुलिस चीफ के दफ्तर में दाखिल हुए, सिक्योरिटी के वहां पर क्या इंतजाम होते हैं अमूमी तौर पर और अब तक किस हद तक कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। जी बहुत शुक्रिया। दहशतगर्दों ने इस वक्त जो है वो कराची को निशाना बनाया है और कराची पुलिस चीफ के जो केपी ऑफिस है वहाँ पे उन्होंने मगरिब की नमाज के फौरन बाद जो है वो 3 सिम से उस ऑफिस में दाखिल हुए हैं। आज सिक्योरिटी के इंतजाम इसलिए वहाँ पे कम थे क्योंकि एक तो कराची पुलिस चीफ जो है वो छुट्टियों पे हैं, लीव पर हैं और वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, तो इसलिए सिक्योरिटी के कुछ इंतजाम वहाँ पे कम किए गए थे। दूसरी PSL के जो मैचेस हैं उस हवाले से भी तमाम सिक्योरिटी जो है पुलिस की वो नेशनल स्टेडियम पे तैनात थी, तो इसलिए उनको मौका मिला और वो अंदर दाखिल हुए और उन्होंने उस वक्त 90 से जायद जो है वो पुलिस के एहलकार और अफसरान उस ऑफिस में मौजूद थे जिन्होंने उनका मुकाबला किया, लेकिन वो कामयाब हुए अंदर दाखिल होने में और उसके बाद मुकाबला भी होता रहा। इस दौरान बाहर कॉर्डन किया गया रेंजर्स की जानिब से, SSU CTD इदारे हैं उनकी जानिब से भरपूर तरीके से उनका मुकाबला भी किया गया। तो जो दहशतगर्द अंदर दाखिल होते वो खुद कुछ जैकेट पहने हुए थे, उनके हाथों में दस्ती बम थे और जदीद हथियारों से वो फायरिंग कर रहे थे। इस दौरान जो है वो पुलिस के 2 एहलकार शहीद हुए और कई जो है एहलकार अभी जख्मी हैं। अभी पूरा ऑफिस जो है जो KPO कराची पुलिस ऑफिस जो कि मेन शाहराह फैसल गोरा कब्रिस्तान पे वाक़ है, वहाँ पे अभी पूरा कंट्रोल पुलिस का हासिल नहीं हो सका है, लेकिन अभी भी मुकाबला जारी है। इस वक्त दहशतगर्द जो है वो छतों पे मौजूद हैं और चौकियों पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। 4 दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट जो पहनी हुई थी उन्होंने अपने आप को जैकेट फाड़ने के बाद जो है वो हलाक हो गए हैं। अच्छा जिले हैदर साहब, हमें ये जरूर बताइएगा कि जो बिल्डिंग है कितने फ्लोर पर मुश्तमिल है और अब तक का जो ऑपरेशन हुआ है उसमें कितने दहशतगर्द मारे जाने की इतलात है, चूंकि इब्तदाई तौर के ऊपर दावा किया गया कि 2 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, मुसद्दका इतलात क्या हैं?
جی دیکھیں، یہ بلڈنگ KPO کراچی پولیس آفس مین شارع فیصل گورا قبرستان مشہور علاقہ ہے، وہاں پہ مین روڈ پہ واقع ہے. 5 منزلوں پہ مشتمل یہ عمارت ہے اور اس کی چھت پہ بھی دہشت گرد موجود ہیں، جہاں پہ 3 چوکیاں قائم ہیں. اس کا مین گیٹ جو ہے وہ شارع فیصل پہ ہے. دہشت گردوں نے پولیس یونیفارم میں اس کے اندر داخل ہوئے ہیں، جس طرح سے ابھی جو لاسٹ بلاسٹ ہوا تھا پاکستان میں، اس میں بھی دہشت گرد پولیس یونیفارم میں اس نے خود کو اس دھماکے سے اڑایا تھا. تو اسی وہ سیم اسٹریٹجی جو ہے انہوں نے اپنائی اور وہ داخل ہوئے اندر اور انہوں نے مقابلہ کیا ہے. 2 پولیس اہلکار عباس اور ایک اور ان کا ساتھی تھا، وہ اس میں جام شہادت انہوں نے نوش کیا، جبکہ دہشت گرد جو ہے وہ پہلی منزل پہ انہوں نے کنٹرول کیا، پھر دوسری تیسری پہ، کیونکہ کراچی پولیس چیف بیٹھتے تھے اس دفتر پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا اور اس کے بعد وہ چھت پہ چلے گئے. اس کے بالکل برابر میں پولیس لائن بھی ہے جہاں پہ پولیس کی فیملیز رہتی ہیں. ان کی کوشش تھی کہ وہاں پہ بھی قبضہ کریں، لیکن اس دوران جو ہے وہ فوری طور پہ کوئک رسپانس فورس اٹیک کیا گیا پولیس کی جانب سے، اور اس کی قیادت جو ہے اور اس کو پورا جو مانیٹر کر رہے تھے وہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے مراد علی شاہ وہ کر رہے تھے. اس کے علاوہ پولیس کے تمام DIGs خود وہاں پہ موجود تھے اور وہ اس مقابلے میں شریک تھے فزیکلی طور پہ بھی، اور تمام SSPs بھی یہاں موجود تھے، CTD کے اہلکار، رینجرز کے اہلکار، انہوں نے مقابلہ کیا. 2 دہشت گردوں نے اپنے آپ کو اڑایا ہے. اس کے علاوہ 2 جو ہے مقابلے میں مارے گئے ہیں. 4 پولیس اہلکار جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 2 جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں. ایک جو ہے وہ ریسکیو ٹیم کے رضاکار ہیں، وہ اس میں شہید ہوئے ہیں. تو ابھی تقریباً 3-4 فلور جو ہیں وہ کلیئر کر دیے گئے ہیں، لیکن دہشت گرد اب بھی چھت پہ موجود ہیں جو کہ وقفے سے فائرنگ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اور جب وہ ہار جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیتے ہیں. ضلع صاحب یہ ضرور بتائیے گا، کیا کراچی میں اس قسم کے کوئی حملے کے حوالے سے کوئی تھریٹ الرٹ بھی جاری ہوا تھا؟ اور کیا جو پشاور کے اندر جس طریقے سے پولیس یونیفارم پہنے ہوئے دہشت گرد نے وہاں پر جا کر CTD کے اس میں ایک کمپلیکس میں داخل ہوا، وہاں پر اس نے ایک دھماکہ کیا، خودکش دھماکے سے اپنے آپ کو اڑا لیا تھا، اس کے بعد عمومی طور کے اوپر پروونشل فیڈرل گورنمنٹ کی کوارڈینیشن بھی ہوتی ہے ہمیشہ، اس مرتبہ بھی کافی ڈسکشنز ہوئی، انٹیلیجنس شیئرنگ کا نظام موجود ہے، تو مستقبل میں کوئی ایسا دہشت گرد جو پولیس کی یونیفارم میں موجود ہو، اس کو روکنے کے لیے کیا کوئی انتظامات، کوئی انسٹرکشنز جاری تھی، کچھ انتظامات تھے؟ اور اس آفس میں باہر سیکیورٹی کے بالخصوص کس قسم کے انتظامات نارملی آپ دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، کراچی پولیس چیف کا آفس ہے، یہاں پہ سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہوتے ہیں، لیکن اس کی 2 وجوہات تھیں جو کہ آج اسپیشلی طور پہ جو ہے سیکورٹی کے انتظامات اتنے سخت نہیں تھے. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ کراچی پولیس چیف جو ہے وہ چھٹیوں پہ تھے اور وہ اس وقت آفس میں موجود نہیں تھے. دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ جو PSL میچز ہو رہے ہیں اور تمام پولیس کی جو سیکورٹیز ہے، ادارے ہیں اور تمام انٹیلیجنس فورسز بھی جو ہیں وہ نیشنل اسٹیڈیم پہ تعینات تھی. تو وہ آج موقع ملا ہے اور انتہائی کم 1 درجن سے زائد اہلکار جو ہیں یہاں پہ تعینات تھے سیکورٹی پہ، اور وہ پولیس یونیفارم پہ انہوں نے گاڑی کے اندر جانے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو پولیس اہلکار ظاہر کیا. تو وہ اس لیے اپنے ارادوں میں کامیاب ہوئے کہ وہ پولیس یونیفارم میں تھے، اور سیم اسٹریٹجی جو پشاور میں اپنائی گئی تھی وہی یہاں پہ بھی اپنائی گئی ہے. تو لیکن مستقبل قریب میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پولیس اور اداروں کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ یونیفارم میں اگر کوئی شخص اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تو سویلین یا پھر پولیس اہلکار یا کوئی سیکورٹی فورس کا اہلکار اس سے اپنی آئیڈینٹی مانگتا ہے. تو وہ اس طرح کی کوئی ہمارے پاس ابھی تک پلاننگ نہیں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ بہت سارے انسیڈنٹ اور خمیازے بھگتنے پڑ رہے ہیں. صحیح. ضلع صاحب آپ کا بہت شکریہ، مسلسل وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں. اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. برلاس صاحب، پاکستان دشمن قوتیں متحرک ہیں، اور دیکھیے کچھ ہی دن گزرے ہیں، 2 ہفتے تقریباً گزرے ہیں، اس کے بعد ایک بڑا دہشت گردی کا ایک واقعہ سامنے آ گیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ جس قسم کے سیکیورٹی انتظامات بالخصوص کوئی بھی پولیس اہلکار کی یونیفارم پہنے ہوئے دہشت گرد کسی بھی عمارت میں داخل ہو سکتا ہے. ہم نے اب تک کوئی SOPs کیوں نہیں وضع کیے، اور بالخصوص PSL جاری ہے، سیکورٹی کے بھرپور انتظامات بھی وہاں پر کیے گئے، اور کراچی کے اندر میچز ہو رہے ہیں. تو کیا دشمن طاقتیں اس میگا ایونٹ کو ناکام بنانا چاہتی ہیں اور پاکستان کو مزید اس قسم کے حملوں کے ذریعے سے کمزور کرنے کی کوششوں میں ملوث ہے؟ بہت شکریہ بھٹی صاحب. اگر پاکستان میں ہم دہشت گردی یا فسادات کی تاریخ کے حوالے سے جائزہ لیں تو پاکستان میں اس سے پہلے فسادات ہوتے رہے، لسانی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر ہوئے، فرقہ وارانہ جنگ ہوئی، اور جب سے یہ دہشت گردی آئی تو انہوں نے کبھی سیاسی جلسوں کو ٹارگٹ کیا، کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ ریلوے اسٹیشن یا بازار یا مارکیٹیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا.
اور پھر اسکولوں کو ٹارگٹ کیا گیا. اب یہ جو تازہ لہر ہے جی اس میں آپ دیکھیں کہ صرف پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردوں نے اپنی کوئی حکمت عملی تبدیل کی ہے. وہ پاکستان کا جو سول سیٹ اپ ہے اس میں جو انتظامی معاملات ہیں ان کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. اب ہمارے سول سیٹ اپ میں جو کمزوریاں ہیں یہ دیکھیے، یہ کوئی بہانہ نہیں کہ کراچی پولیس کا چیف جو تھا وہ اسلام آباد گیا تھا تو بالکل یہ سیکورٹی نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ شہر کا جو کمشنر ہے یا ڈی اے جی ہے یا پولیس کا سربراہ ہے وہ اگر شہر میں نہ ہو تو ادھر لوٹ مار شروع ہو جائے. ایک تو یہ اس پہ غور کرنا چاہیے. بالکل درست کہا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری جو پولیس ہے اس میں 30 to 40% لوگ جو ہیں وہ وی وی آئی پیز کی سیکیورٹی پہ ڈپیوٹ ہے. تو یا تو انہیں آپ وی وی آئی پی سیکیورٹی الگ بنا دیں جی یا پھر تھانوں کو پولیس واپس کر دیں. تیسرا اینگل یہ ہے کہ دشمن کا تو ایجنڈا ہے کہ یہاں کرکٹ کیوں ہو رہی ہے. اب ہمیں ہمارے لیے جو زیادہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں غیر ملکی پلیئر کھیل رہے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. آخری بات یہ ہے کہ جو ضلع حیدر صاحب نے کہا کہ اب وہ 5ویں منزل پر ہیں. اب جنگی حکمت عملی میں جو نیچے ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، جو اوپر ہوتا ہے جی بالکل وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اب جب تک ان کے پاس اسلحہ ہے وہ نیچے والوں سے زیادہ طاقتور ہیں. یہ ہمارے اداروں کو اب سوچنا چاہیے کہ آخر پولیس کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح. چونکہ پشاور میں پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا، جو میاں والی کے ایک تھانے پہ ہوا وہ بھی پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا، جو بنو میں ہوا وہ بھی پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا. اب پاکستان کا بڑا شہر ہے کراچی، وہاں بھی ٹارگٹ پولیس کو کیا گیا. بالکل صحیح. علوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، تھریٹ الرٹس بھی جاری ہوتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایس ایل ایک بڑا ایونٹ، میگا ایونٹ کراچی میں ہو رہا ہے، غیر ملکی پلیئرز آئے ہوئے ہیں اور آپ نے وہاں پر ان کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے. تو یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ پلاننگ کر سکتے ہیں. آپ دیگر صوبوں سے، وفاقی حکومت سے آپ مزید نفری طلب کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو امن عامہ کا معاملہ ہے اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، سیکیورٹی مسائل سے نمٹنے کے لیے آپ کی نفری پوری ہونی چاہیے. اب جیسے ضلع حیدر صاحب بتا رہے تھے کہ پولیس کی زیادہ تر نفری سیکیورٹی پر مامور ہے جو کہ میچ کے انتظامات کو دیکھ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود وہاں پر ایک ایسا ایک کوشن کریٹ کر دیا جس کی وجہ سے وہاں پر داخل ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا میکنزم تو ہونا چاہیے جب کہ کوئی بھی ایک دہشت گرد کسی بھی فورس کا یونیفارم پہنے اس عمارت میں داخل ہو جائے، اس کو ہم روک نہیں سکتے. ایسا کیوں ہے؟ یہ یقیناً سیکیورٹی لیبس ہے اور پولیس چیف کے آفس کو اگر نشانہ بنایا گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن مظہر بلال صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی جس میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سارے جتنے بھی حملے ان دنوں میں ہوئے ہیں اور اسلام آباد سمیت بھی جتنا بھی پشاور میں اور میاں والی میں اور جہاں جہاں بھی ہوتے رہے یہاں بھی ہوا ہے، تو یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ پولیس کو ہی نشانہ بنانے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے. دہشت گردوں کی حکمت عملی اس کا مطلب ہے تبدیل ہو چکی ہے. اس سے پہلے ان کی طرف سے شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا، ان کی طرف سے ٹرین کی پٹڑیاں اکھاڑی گئیں، ان کی طرف سے سیکورٹی اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. ابھی پولیس کو نشانہ بنانے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بالکل کلیئر ہو رہا ہے کہ پولیس کی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں اور اس کے بعد ہم پولیس کا بھی رویہ جارحانہ دیکھ رہے ہیں. ایک اور بھی معاملہ ہے اس طرف تو یہ ابھی اسلام آباد میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد میں بھی پولیس کا رویہ پہلے بڑا دوستانہ ہوا کرتا تھا لیکن اب بڑا جارحانہ ہو گیا ہے. بالکل ایسے یا اسے بلکہ اگر تھوڑا سا سخت کہا جائے تو بدتمیزانہ بھی ہو گیا ہے. بڑا آئیڈیل اس کو کہا جاتا تھا. تو بلکہ یہ بھی ابھی تو واقعہ سامنے آیا ہوا کہ پکڑے ہوئے لوگوں کو انہوں نے انکاؤنٹر میں مار دیا، اسلام آباد پولیس نے مار دیا. ایک طرف یہ بھی صورتحال ہے. ادھر کراچی میں اب خود کچھ لوگ شہید ہو چکے ہیں جیسے ضلع حیدر صاحب بتا رہے تھے اور ابھی تک وہ لوگ موجود ہیں اور ان کو نکالنے میں بھی کتنا ٹائم لگے گا یہ تو ظاہر ہے کہ آپریشن ابھی جاری ہے. آپریشن کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد ہی ہوگا. لیکن یقیناً انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ پولیس کو جتنی نفری چاہیے بھجوانے کو تیار ہیں. تو اگر پی ایس ایل وہاں پہ ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ جو وی وی آئی پیز کے اوپر آپ کے بہت سے لوگ ڈپیوٹ ہیں، کچھ عرصہ قبل ایک موو سٹارٹ ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو وہاں سے وڈرا کریں، لیکن وہاں پر انفلوئنشل لوگ ہیں، لوگ وہاں پر ان کے ساتھ ڈیوٹی پر مامور ہیں.
تو ان کو نفری اگر اضافی چاہیے بھی تھی پہلے کیوں نہیں بھجوائی گئی؟ ایسے ہی وی آئی پی سے تو خیر انہوں نے جو عام لوگوں نے یہاں تو ایک فیشن بن گیا تھا نا کہ جس کا بھی تھوڑا سا بھی جو بھی ہلکا سا بھی جو نوٹیبل ہے تھوڑا سا بھی اس کا ہاتھ پڑتا ہے کسی ایس پی کا دوست ہے ڈی ایس پی کا دوست ہے تو اس کو جناب ساتھ ایک دو پولیس اہلکار مل جاتے تھے اور وہ چلا ہوا تھا کام. اور جب وہ آرڈر آیا تو وہ بہت سارے لوگوں سے تو واپس لے لیے لیکن جو بہت زیادہ طاقتور تھے اور جو خاص طور پر حکومتی مشینری کے اندر تھے ان سے لوگوں کو واپس نہیں لیا گیا, چاہے وہ ارکان اسمبلی ہوں یا چاہے دوسرے بھی لوگ ہوں. تو یہ بات درست ہے کہ اس میں تھوڑا سا وی آئی پی کلچر کی طرف جانا چاہیے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کو آج جاگنے کی بجائے بہتر تھا کہ یہ پہلے ظاہر ہے کہ جو پی ایس ایل ہو رہا ہے, اور دیکھیں اب ہم ابھی تک بھی ان زخموں سے باہر نہیں نکل سکے جو سری لنکا کی ٹیم یہاں موجود تھی لاہور میں اور جو واقعات ہوئے تھے. بالکل صحیح, بالکل اللہ کا شکر ہے کہ اس ٹیم کو نشانہ کسی کو نہیں بنایا گیا. اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا اٹیک نہیں ہوا, لیکن ہمیں اپنی سیکیورٹی کی اس سے متعلق جو پلاننگ ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ آپریشن جلد از جلد مکمل ہو اور دہشت گرد کے اصل کردار تک پہنچے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے 22 فروری سے جیل بھرو تحریک سے متعلق, کس حد تک وہ کامیاب ہوں گے, کیا اس کے کنسیکوینسز ہوں گے, اس پر تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے 22 فروری سے ملک بھر میں جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا اور اس کا آغاز ہوگا لاہور سے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جب ہم یہ تحریک شروع کریں گے تو جیلوں میں جگہ نہیں رہے گی. مظہر بلال صاحب, جیل بھرو تحریک شروع کرنے کے مقاصد کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ماضی قریب میں جو ان کی پلاننگ رہی اس کے مطابق اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے, اس کے اوپر آپ کا تجزیہ لینے سے پہلے عمران خان صاحب کا ہم شارٹ سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا آج خطاب میں دعوے کیے ہیں. جی میں اناؤنس کر رہا ہوں انشاءاللہ بدھ سے وینسڈے کو اپنی جیل بھرو تحریک. میں اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں. ہم نے شروع کرنا ہے لاہور سے اور ہم پھر پاکستان کے بڑے ہر اگلے دن بڑے شہروں کے اندر ہم جیل بھرنے کی اپنی تحریک شروع کریں گے, جیل بھریں گے. یہ ہمیں یہ جو جیل سے ڈرا رہے ہیں ہم جیل بھر دیں گے. ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی جیلوں کے اندر. لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ جیل کے خوف سے یہ ہر قسم کا ظلم کریں اس ملک پہ, چوروں کو اوپر مسلط کر دیں. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کو فرق ہی نہیں پڑتا, ڈالرز میں ان کے پیسے پڑے ہیں. قوم کی یہاں بیچارہ تنخواہ دار طبقہ آج کیسے گزارا کرتا ہوگا. بلال صاحب, جیلوں میں جانے سے ہم ڈرتے نہیں ہیں, مقاصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کس حد تک آپ کو یہ موومنٹ کامیاب دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے بھٹی صاحب, جب بھی کوئی سیاسی پارٹی اقتدار سے باہر ہوتی ہے تو اس نے اپنے کارکنوں کو انگیج رکھنا ہوتا ہے. تو کسی نہ کسی چکر میں آپ دیکھیں ہماری سیاسی پارٹیاں کبھی کوئی مارچ شروع کر دیتی ہیں, کبھی احتجاجی پروگرام رکھ دیتی ہیں, کبھی جلسے شروع کر دیتی ہیں. وہ یہ ایک حکمت عملی ہے انگیج رکھنے کی. دوسرا, انہوں نے چونکہ ان کے کارکنوں پہ پرچے ورچے ہو رہے ہیں تو بجائے جیل کا خوف ان پہ ہو وہ خود گرفتاریاں دینے چلے جائیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس بڑے پیمانے پر گرفتاریاں حکومت نہ کرے. اوکے, دیکھیے جیل میں تو حکومت نے رکھنا ہے نا. بالکل صحیح. جیل سپرڈنٹ اجازت دے گا تو جیل میں داخل ہو سکے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تحریک جو ہے یہ احتجاج میں بدلے گی. چونکہ حکومت کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ ہم جیلوں میں پہلے ہی تعداد زیادہ ہے, ہمارے پاس جتنی جیلیں ہیں وہ بھری ہوئی ہیں, تو اتنے لوگوں کو کہاں رکھیں گے. یہ ظاہر ہے وہاں احتجاج کیا کریں گے تو ایک احتجاجی پروگرام شروع ہو جائے گا. جو اس سے زیادہ اہم بات عمران خان نے کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جیل بھرو تحریک سے بھی اہم ہے, وہ ہے مہنگائی پہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ تنخواہ دار طبقہ واقعتاً تنخواہ دار طبقہ پس کے رہ گیا ہے. اچھا, اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ نے چیز مہنگی کر دی, اوکے, لیکن اگر آپ تنخواہ دار ہیں آپ کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں, یہ آپ کیا کریں گے. آپ کو ایک چیز اگر 60 روپے کلو والی جو 600 روپے کلو ملے گی تو آپ کی مجبوری ہے 600 روپے کلو لینا, اور تنخواہ آپ کی جتنی ہے اتنی ہے. تو تنخواہ دار طبقہ زیادہ مشکلات کا شکار ہے. اس میں ہمارے سارے اداروں کے جتنے تنخواہ دار طبقے ہیں
اور پرائیویٹلی بھی جیسے ہم تینوں تنخواہ دار ہیں تو تنخواہ دار طبقہ زیادہ تنگ ہوا ہے، اور تنخواہ دار طبقہ ہی وہ شعور اور سوچ رکھتا ہے بالکل صحیح کو جو احتجاج کی ہو. تو میرا خیال ہے عمران خان اس کو ایک احتجاجی تحریک میں بدلیں گے. بالکل صحیح، احتجاجی طریق میں بدلیں گے. الوی صاحب، عمران خان صاحب حفاظتی ضمانت کے لیے تگ و دو کرتے رہے، 2 دن عدالت بلاتی رہی اور عدالت میں پیش نہیں ہوئے، کنسرن تھے، تھریٹس تھے، کوئی جو بھی وجوہات تھیں. جب آپ حفاظتی ضمانت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، عدالت کے بلانے پر وہاں آپ پیش بھی نہیں ہوتے، اور ایک دوسری جانب آپ 22 فروری سے جیل بھرو تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، تو کیا عمران خان صاحب سمیت پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت بھی جیل بھرو تحریک کے اندر ابتدائی طور پر اپنے خود گرفتاری کے لیے پیش کریں گے، یا خود زمان پارک بیٹھیں گے اور کارکنوں کو کہیں گے کہ آپ اپنے بچوں کا جو پیٹ پال رہے ہیں اس کو چھوڑیں، دہاڑی پہ آج مت جائیں اور جیلوں میں جا کے بیٹھ جائیں؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی اور آپ کیا تجویز کریں گے انہیں؟ نہیں، یہ تو آپ دیکھ لیں کہ زمان پارک کے باہر خواتین اور بچوں کو بٹھایا ہوا ہے، اپنے ان کی حفاظتی حصار میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بالکل اسی طرح لگتا ہے جیسے لال مسجد میں وہ معاملہ تھا نا، کہ باہر لڑکیاں کھڑی کر دی تھیں خواتین، وہ صرف فرق تھا کہ وہ برقع پوش تھیں اور انہوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے. یہ ذرا ماڈرن لبرل اور پروگریسو ہیں، اور وہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور ساری رات اور سارا دن وہاں موجود ہوتی ہیں. تو ہے وہ بھی، اور عورتوں کے حصار میں تھے، یہ بھی عورتوں کے حصار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب ایک حصار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ کیسے اپنے آپ کو پیش کریں گے؟ یہ تو گرفتاری کے لیے خود کو پیش نہیں کریں گے. عمران خان صاحب خود کو پیش کبھی بھی نہیں، ابھی تو نہیں کریں گے. ایک نیا، اس کے بعد کوئی نیا ماحول دے دیں گے نا. جیسے برلاس صاحب نے اشارہ بھی کر دیا، ظاہر باخبر صحافی ہیں برلاس صاحب، کہ وہ تحریک کی طرف چلے گئے ہیں، احتجاج کی طرف چلے گئے ہیں، گرفتاریوں سے اگلی طرف لے کے جائیں گے. وہ تحریک تو ہم چلا چکے ہیں. مجھے ایک اور بھی خدشہ ہے، انہوں نے کہہ تو دیا نا کہ بدھ کو کہ یہ بھائی حکومت کی حکمت عملی ہوگی کہ لوگوں کو گرفتار نہ کریں. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے قافلے میں آپ کو پتہ ہے کہ برگر ٹائپ لوگ بہت زیادہ ہیں، نازک مزاج لوگ بہت زیادہ ہیں، خوبصورت بچیاں، بچے، ایک امیر گھروں کے امیر زادے، ایک ورکر کلاس، ایک عام مزدور طبقہ، ایک عام تکلیفیں اور برداشت کرنے والا طبقہ نسبتاً کم ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کے پاس صاحب لے آئیں گے نا بڑے بڑے قافلے کے پی کے سے. گرفتاریوں کی بات ہو رہی ہے کہ گرفتاریوں کے لیے ابھی کراچی کا اعداد و شمار کو پتہ چلے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے وہاں لسٹیں بنانے کی کہ اپنے آپ کو نام لکھواؤ، رجسٹریشن کروانی شروع کرو گرفتاری کے لیے، گرفتاریوں کے لیے. اور وہاں انتہائی مایوس کن لوگ ایک صورتحال رزلٹ سامنے آیا ہے گرفتاریوں کے لیے جن لوگوں نے اپنے نام رجسٹر کروائے ہیں کارکنوں نے. تو لاہور میں پھر اس لیے انہوں نے کہا کہ چلو لاہور سے شروع کرتے ہیں. لاہور آبادی کے لحاظ سے بھی پنجاب کا گڑھ بھی، اور عمران خان صاحب خود کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے عمران خان کی شخصیت میں کرشمہ سازی تو ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ تحریک اتنی کامیاب ہوگی. اور علی صاحب یہ ضرور بتائیے گا آپ کے نالج کے مطابق کیا کوئی ایک فرد واحد جس نے کوئی جرم نہیں کیا، کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، کوئی سول نافرمانی کی اس نے تحریک شروع نہیں کی، اور وہ جا کر ایک پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے جی مجھے گرفتار کریں کیونکہ میرے لیڈر نے کہا ہے کہ ہم نے جیلیں بھرنی، مجھے گرفتار کریں؟ تو کیا کوئی ایسا قانون موجود ہے، کوئی بندہ اس طرح کیا ہے مجھے گرفتار کریں، آپ اس کو گرفتار کر کے جیل کے اندر بند کر دیں؟ دیکھیں یہ قانون کی تو سرحد آپ کا ایک پورے نظام کے اوپر آپ نے کھڑا کر دیا، ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. وہی نظام جس کا آپ حصہ رہے ہیں، وہی نظام جس کے تحت آپ اس ملک کے حکمران رہے ہیں، وہی نظام جس کے تحت آپ کی 2 صوبوں میں حکومت رہی ہے، اور 2 صوبوں میں، صوبہ انہیں کہیں یا نہ کہیں جی بی اور کشمیر کا، ان میں ابھی بھی آپ کی حکومت موجود ہے، اور آپ اس کا حصہ رہتے ہوئے، اس کی ساری مراد حاصل کرتے ہوئے اس انقلاب، اس نظام کے خلاف. ہاں ایک جو چیز ہے، اس وقت کوئی بھی شخص کھڑا ہو جائے اور اس مہنگائی کے حوالے سے، میں ایک جملہ کہہ کے آپ کو بریک کی طرف، کہ ایک مہنگائی کے لیے اگر کوئی لوگوں کو اکٹھا کر سکے تو یہ اتنی خوبصورت اور اٹریکٹیو بات ہوگی کہ لوگ، میرا خیال ہے، ان میں جان پیدا ہو جائے گی. بالکل صحیح. اگر کچھ اس طرح کا جو عمل کیا جائے جیسے علی صاحب نے تجویز دی تو لوگوں میں جان پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جیل بھرنے کی تحریک شروع کی جا رہی ہے تو وفاقی حکومت بھی بالکل تیاری کر کے بیٹھی ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ عمران خان صاحب کی گرفتاری کو عمل میں لایا جائے. اس کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، مختصر سی ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. یہاں پر ایک بریک لیں گے. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے خلاف ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی ہیں جو کہ ان کی آڈیو لیک سے متعلق ہیں. یہاں پر پہلے ہم وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کا شارٹ سنیں گے اور اس کے بعد مظہر برلاس صاحب کا
اس کے اوپر تجزیہ لیں گے. جی پرویز الہی صاحب مبینہ طور پہ اپنے کیسز کے حوالے سے میچ فکسنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ معمولی ٹیپس نہیں ہیں. اگر یہ سچی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیپ کے کرداروں کو اپنے اس کردار کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے. جی برلا صاحب، احسن اقبال صاحب کو آپ نے سنا، اس کے علاوہ بھی آج انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی، آڈیو لیکس بھی سامنے آئی، آپ نے سنا. وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی ٹیپ معمولی نہیں ہے، نظام عدل پر سوالیہ نشان ہے. ایف آئی اے کیسے اس کے اندر راستہ بنائے گی تحقیقات مکمل کرنے کے لیے، اور کیا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے پورے عدل کے نظام پر؟ بڑی اچھی بات ہے. احسن اقبال صاحب ماضی بھول جاتے ہیں. وہ ذرا ٹیپ نکالیں. ایک ہی شخصیت کی آج ڈیتھ ہوئی ہے، دوسری جس کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں. لیکن اس شخصیت نے پھر استعفیٰ بھی دے دیا تھا نا جب گفتگو تو ٹیپ ہوئی نا. جی جو بھی انہوں نے کہا استعفیٰ پتہ نہیں فیصلہ کرنے کے بعد دیا یا پہلے دیا. چلیں اور بھی دیکھ لیں. وہ جو ایک مولوی صاحب صدر تھے، وہ صدر بننے سے پہلے جی بریف کیس لے کر گئے تھے، کیا کچھ نہیں ہوا تھا، اور وہ سٹوری سامنے آ چکی ہے. کوئی یہ نہیں کہ میں ڈکی چھپی کو بات کر رہا ہوں. تو پھر وہ ساری تحقیقات ہوں گی. پھر وہ نسیم حسن شاہ کی گفتگو کی بھی تحقیقات ہوں گی. تو احسن اقبال صاحب بادشاہ آدمی ہیں، دانشور ہیں مسلم لیگ کے، وہ بات کر جاتے ہیں. انہیں ماضی بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی میں بھی پھر بہت سی ٹیپیں سامنے آئیں گی اور بھی ہوں گی. پھر وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس تھے خواجہ شریف، ان کی بھی ہوگی کہ میں شریف خاندان کا ملازم تھا. صحیح. تو یہ باتیں تو پھر سامنے آئیں گی. وہ تو کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے. ایک دفعہ تحقیقات ہو جانی چاہیے، سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. دیکھیے میں اس کے پہلے بھی جب بات یہاں ہوتی رہی ہے ان آڈیو لیکس کے حوالے سے، میں اس کی ہمیشہ مخالفت کرتا ہوں. رائٹ. میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ ہونی نہیں چاہیے ریکارڈ، یہ غلط ہے. لیکن وہ جو طرز عمل ہے، وہ جو انوالومنٹ ہے ہماری سیاسی شخصیات کی اس اعلیٰ ترین عدلیہ کے نظام میں، وہ بھی تو کہیں نہ کہیں رکنی چاہیے برلا صاحب. وہ رکنی اس لیے ایسے چاہیے. بھٹی صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی، بہت اچھا سوال، میں جواب دیتا ہوں اس کا. ہماری پوری وکلا برادری، پوری عدلیہ جن 3 ججوں کی مثالیں دیتی ہیں، جسٹس ایم آر کیانی، جسٹس پٹیل اور کارنیلیس کی، وہ آئی سی ایس آفیسر تھے، وکلا نہیں تھے. بالکل صحیح. جب سے ہم نے یہ طرز اپنایا ہے کہ ہم مختلف چیمبر سے سیاسی وکیل چن کے ان کو جج بناتے ہیں تو وہ سیاسی فیصلے کرتے ہیں. ہمارے جو وکلا آج تک کہتے ہیں ہماری عدالتی تاریخ جی ان 3 ججوں پہ بڑا جی وہ مان کرتی ہیں، تو وہ تو آئے تھے مقابلے کے امتحان سے. بالکل صحیح. تو آپ اپنا جوڈیشل سسٹم چینج کریں. بالکل صحیح. یہ ہمارے پارلیمانی لیڈر نہیں چینج ہونے دیتے کیونکہ انہوں نے جج بنانے ہوتے ہیں سیاسی. بالکل سو یقینی طور کے اوپر یہ سسٹم تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اور جو صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، ان کو اس سسٹم پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. علوی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا، صدر مملکت نے ایک اور خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، اور بہت سخت لینگویج استعمال کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اظہار نازگی کا اظہار کیا. ان کا جی آپ کس بے حیثیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، ہم مشاورت کریں اور جلد از جلد الیکشن کی تاریخ دیں. لیکن الیکشن کمیشن ٹس سے مس ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. کیا پاکستان کے سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے حالات نئے الیکشن یا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کا تقاضا کرتے ہیں، یا کوئی نیا راستہ نکالا جا سکتا ہے، یا پھر 90 روز والی کنڈیشن ہر صورت آپ کو پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دکھائی دے یا نہ دے، پوری ہونی تو چاہیے. یہ تو پاکستان کے ہر ڈیموکریٹک آدمی کا بالکل یہی رائے ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر میں اقتدار میں آ کے بیٹھ گیا ہوں تو میں اس کو لمبا کھینچتے چلا جاؤں. اور اگر وہ بندے جو خاص طور پر سیاست کے دروازے سے اندر داخل ہوئے اقتدار میں، اور وہ بھی ان کے اندر بھی آمریت ہو اور آمروں والا سٹائل ہو کہ نہیں اس کو کھینچنا ہے کسی نہ کسی چیز کے پیچھے چھپ کے، کسی مجبوری کے پیچھے چھپ کے، کبھی پیسوں کے پیچھے چھپ کے، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ الٹیمیٹلی ان کو الیکشن کروانے چاہیے. اور صدر مملکت نے جو اگر کہا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو، تو یہ بالکل حق بجانے میں انہوں نے ٹھیک کہا ہے. 90 دنوں میں الیکشن ہونے چاہیے، اور سارے سے اس کی وجہ جواب دینے کو تیار نہیں، ان کو دینا چاہیے نا. چیف الیکشن کمیشن صدر مملکت جو ہے پاکستان کا ایک آئینی سربراہ ہیں، اور ان کا انہوں نے اگر
ان سے کوئی بات مانگی ہے. اس کے جواب میں چیف الیکشن کمیشنر کا ایک عجیب و غریب بات میرے نظر سے گزری کہ انہوں نے کہا جی میں کیا کروں, نہ مجھے سیکورٹی ادارے سیکورٹی دینے کے لیے تیار ہیں, نہ حکومت پیسے دینے کے لیے تیار ہے, نہ بندے دینے کے لیے تیار ہے, تو میں الیکشن کیسے کرواؤں. تو یہ آخر کیا وجہ ہے, کیوں نہیں دینے کو تیار ہیں؟ دینے کو تیار ہونا چاہیے, اور یہ الیکشن بالکل ان ٹائم ہونے چاہیے جو بھی برسر اقتدار ہے. بالکل صحیح علوی صاحب, الیکشن بالکل اپنے مقررہ وقت پر ہونے چاہیے. جو آئین کے اندر وقت مینشن ہے اس کی پاسداری ہونی چاہیے. بصورت دیگر ہمیں پاکستان اس معاملے